बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर स्कूल में फर्स्ट ईयर में आपको दाखिल होने पर हम खुशामदीद कहते हैं और आपके इस शानदार इंतखाब पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरी चंद गुजारिशात हैं जो आपको जहन नशीन करना होगी कि आपकी ज़िंदगी के 2 साल सबसे अहम है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपके पास कोई मकसद है तो उसके हसूल की तगोदो आप करेंगे। किसी काम को करने की दिल में ख्वाहिश जब तक पैदा नहीं होगी वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। ख्वाहिश जब इंसान में पैदा होती है तो वो किस चीज़ को पसंद करता है तो उसकी ख्वाहिश करता है। आप किसी का अच्छा लिबास देखते हैं, किसी की अच्छी गाड़ी देखते हैं, किसी का अच्छा घर देखते हैं, कोई भी आप अच्छी चीज़ देखते हैं, आपका दिल करता है कि मेरे पास भी ऐसी हो। फिर आप सोचते रहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं पढ़ जाऊंगा फिर मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसी कोठी बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा। तो ख्वाहिश से चीज़ें जन्म लेती हैं। अगर आप बगैर ख्वाहिश के फर्स्ट ईयर में दाखिल हो गए, बस ठीक है पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको कोई इसका खातिर खास फायदा नहीं होगा। अगर आप बेमकसद और बेमानी स्कूल में दाखिल हैं तो वक्त का ज़िया है, आप टाइम किल कर रहे हैं कि चलो एक दिन गुजर गया ज़िंदगी का। सबसे अहम बात यह है अपनी सोच में एक चीज़ आपको डेवलप करनी है कि मैं एफएससी की तालीम क्यों हासिल कर रहा हूँ, मैंने एफएससी करके क्या करना है। पहली से 10वीं तक आपकी उम्र जो है वो 15 साल तक पहुंचती है। इतने आप पुख्ता और मैच्योर नहीं होते। क्या आप ये बात सोचें? हाँ, आपके वालिदैन अगर आपको कह देते हैं कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने जज बनना है, तूने सफ़ीर बनना है, तूने कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तूने इंजीनियर बनना है, अगर पेरेंट्स कोई चीज़ या बता दें या आप किसी बंदे से इंस्पायर होते हैं तो वो कहते हैं मैं भी ये काम करूंगा जो ये बंदा काम कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर हम चीज़ों को देखकर इंस्पायर होते हैं, किसी को देखकर हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो अभी आपको ये पता नहीं है कि आप कितना अच्छा और कितना बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने बड़े काम को देखा नहीं है, बड़े लोगों से आप मिले नहीं। तो ये जिंदगी का पहला स्टेप है जो आपने रखा है कि आप एफएससी करने जा रहे हैं। और एफएससी का मतलब ये और मकसद ये होता है कि एफएससी करने के बाद आप किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिल होते हैं। आपने प्रोफेशन का इंतखाब करना है, तो वो 2 साल के बाद आप सोचें अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें कोई आपको शानदार कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आएगी। अगर आप अभी से सोच रहे हैं और गौर व खोज कर रहे हैं कि मैंने इस प्रोफेशन का इंतखाब करना है, तो आप अगली बात भी आपको पता लगती जाएगी कि उस प्रोफेशन तक पहुंचने के लिए मुझे कितने नंबर हासिल करने हैं और उसका प्रोसीजर क्या है कि मैं उस प्रोफेशन में उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकूं जो नुमाया मकाम रखती है। तो इसके लिए ये 2 साल जो ज़िंदगी के है ना,
یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ان 2 سالوں میں آپ کے پاس ضائع کرنے کو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ آپ سکول میں ہیں، آپ گھر ہیں، کوئی آپ کی چھٹی نہیں ہے۔ 7 days a week کے تحت آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کامیابی کا حصول چاہتے ہیں تو 7 days a week پر آپ کو آنا پڑے گا۔ 7 دن مسلسل ہفتے میں، منڈے سے لے کر سنڈے تک آپ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر محنت کریں گے تو آپ مقصد کو پا سکیں گے۔ چھٹیاں کریں گے، وقت ضائع کریں گے، دوسری سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں گے تو اس ٹارگٹ سے دور ہوتے جائیں گے جو آپ نے ذہن میں فکس کیا تھا۔ آپ کو ہمارے پاس پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا، ہم گاہے بگاہے آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، اور آپ کے ٹائم کو آپ کو مینیج کر کے دیں گے کہ آپ اتنا وقت پڑھیں گے تو اس کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے یا سوچ رکھی ہے۔ اور اگر آپ لیٹ آتے ہیں، ٹیسٹ تیار نہیں کرتے ہیں، چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں، کلاس ٹائم میں دوستوں سے گپ شپ کرتے ہیں، فارغ وقت میں دوستوں سے گپ شپ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ بے مقصد تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ میں یہاں داخل ہوا ہوں، تعلیم کا مقصد حاصل میں نے کرنا ہے، کہ میں تعلیم کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اور انسان اپنے مقصد تک صرف تعلیم کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے اگر اس کا مقصد باوقار مقصد ہے، بامانی مقصد ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے پہلی بات یہ سوچنی ہے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری تخلیق کرنے والا کون ہے، کس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ پیدا فرمانے والے کے متعلق سوچیں گے تو اس کی ذات کی جو خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ کہاں سے ہمیں مل سکیں گی؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اپنے رب کی پہچان ہوگی جس نے آپ کو پیدا کیا۔ نہ صرف رب کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنی پہچان ہوگی کہ آپ کو کیوں پیدا کیا۔ آپ کو اپنا پیدا ہونے کا جو کاز ہے وہ پتہ لگ سکے گا، اور آپ کو اس راستے کی نشاندہی ہوگی جس پر چل کر آپ دنیا میں بھی فلاح پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کا حصول قرآن کی تعلیم کے بغیر نامکمل ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور آپ روزانہ تلاوت کریں جتنی کر سکتے ہیں، اور ترجمے سے کوشش کیا کریں پڑھنے کی۔ اور اب آپ کے سلیبس کے اندر الحمدللہ قرآن کا ایک بڑا حصہ فرسٹ ایئر میں موجود ہے، کچھ حصہ جو ہے سیکنڈ ایئر میں آئے گا، اور اب انہوں نے ہر کلاس میں جو ہے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ لازم کر دی ہے کہ اگر وہ جو جتنا حصہ آپ کے پاس ہے، کچھ آپ اس سال پڑھیں گے، کچھ اگلے سال پڑھیں گے، اگر آپ اسی کو بار بار پڑھتے رہیں، امتحان میں تو نمبر آپ کے پورے آ جائیں گے، لیکن آپ کو پہچان آ جائے گی، آپ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا۔ تو جمعے کے حوالے سے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جمعے کا دن ہے، آپ کی سلیبس میں قرآن پاک شامل ہے ترجمے کے ساتھ، اسلامیات کے علاوہ آپ اس کو اس سوچ سے پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ میری رہنمائی کی کتاب ہے، اس سے میں نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو آپ کے نمبروں کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ قرآن کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ اور قرآن کا جو آپ پر حق ہے وہ کس طرح سے ہے،
کیسے قرآن کا حق ادا ہوتا ہے، یہ آپ کو بات سمجھانی ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو آپ کو اپنے پڑھنے کی بات بھی سمجھ آ جائے گی ساتھ کے ساتھ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کو سنو، قرآن کو سنو پھر غور سے سنو، یعنی جو سنا ہے اس پر غور کرو۔ قرآن کو سنو اور پھر غور سے سنو اور پھر یاد کرو۔ جب سنو گے تو غور کرو گے، سنو گے نہیں تو غور کیسے کرو گے؟ پہلا ہی فلسفہ غلط ہو جاتا ہے نا، ہم سنتے نہیں کسی کی بات، بظاہر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری توجہ ہوتی ہے، دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ صرف کانوں سے سننا نہیں ہوتا، یہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، غور نہیں کر رہے، سن رہے، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی عادت کے تحت ہم کسی بھی اچھی بات کو سنتے نہیں ہیں، بظاہر ہم بیٹھے ہوتے ہیں محفل کے اندر۔ تو قرآن کو سنو پھر غور سے سنو، یعنی پھر اس پہ غور کرو، پھر اس کو یاد کرو، جب وہ یاد ہو جائے گا پھر اس پہ عمل کرو۔ جب عمل شروع کرو گے پھر اس کی اشاعت کرو، اس کی اشاعت کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں آپ کے اور ہمارے اوپر: سننا، غور سے سننا، یاد کرنا، عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا۔ آپ کلاس میں جاتے ہیں، ٹیچر آپ کو لیکچر دیتا ہے، اگر آپ کی توجہ لیکچر پر ہوتی ہے، آپ توجہ سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیکچر کمپلیٹ ہونے سے آپ کو آدھا لیکچر ویسے ہی یاد ہے۔ جب دوبارہ اس کو آپ پڑھیں گے تو اس پہ آپ غور کر رہے ہیں، جب دوبارہ پڑھیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو آپ لکھ سکیں گے۔ جب آپ لکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کو وہ بات سمجھا سکیں، بتا سکیں، آپ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کسی کو اپنے اس حاصل کے علم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، جو آپ اسے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ، جو انجینئر بننا چاہتے ہیں، جو وکیل بننا چاہتے ہیں، جو پروفیسر بننا چاہتے ہیں، تو جو آپ نے علم حاصل کیا، سنا، غور کیا، یاد کیا اور ڈگری حاصل کی، پھر اس کے آپ اشاعت کریں گے۔ تو دنیاوی تعلیم بھی اسی فلسفے میں چل رہی جس فلسفے میں قرآن ہے، کہ سننا، غور کرنا، یاد کرنا، عمل کرنا اور دوسروں کو تک اس کو پہنچانا۔ تو یہ میری آپ سے آج کے حوالے سے گزارش ہے کہ آج جب آپ کو چھٹی ہوگی تو 15 پارے میں سورۃ کہف ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ 3 سورتیں جمعہ کے دن لازمی پڑھ لیا کرو۔ آپ پورے اگلے جمعے تک ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مشکلات سے اور کسی بھی کوئی آپ کا جو دشمن ہے اس کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ ایمان آپ کا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، صرف پڑھنا نہیں، یہ یقین بھی ہونا چاہیے آپ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک سورۃ کہف، ایک سورۃ یاسین اور ایک سورۃ جن، یہ جادو ٹونا جنات شنات سب یہ چیزیں جو ہے آپ اس سے محفوظ رہیں۔ تو 3 صورتیں جو ہیں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس قرآن پڑھنے کے عمل کو ہر جمعہ جو ہے دوبارہ بحال کر دیں گے باقاعدہ طریقے سے۔
تو 3 صورتیں آپ جمعے کو لازمی طور پر پڑھا کریں اور آہستہ آہستہ ان کا ترجمہ سمجھیں اور ان قرآن کی صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی بہت زیادہ اصلاح ہوگی اور آپ کی سمت درست ہوگی، اور جو آپ کا حصول علم کی خواہش ہے اس میں آپ کو بہت تقویت ملے گی. تو میں امید کروں گا کہ آپ آج کی نسبت سے اپنے اس کم عمل کو شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر. تھینک یو.